नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला आपसे दीन और दुनिया का बेहतरीन काम ले, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सूरह बकरा की 10 आयत का तर्जुमा, रूट वर्ड और तफसीर मुख्तसर सी कल तक हमने पढ़ ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 11 से आज के लेक्चर का आगाज करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इज़ा जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनके लिए ला तुफ़सिदू ना तुम फसाद फैलाओ फिल अर्दी ज़मीन में क़ालू वो कहते हैं इन्नमा यकीनन नहनु हम मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। अला सुन लो इन्नहुम दर हकीकत वो हम वही लोग हुमुल अल मुफसिदून फिसाद करने वाले हैं वलाकिन ला लेकिन नहीं यशऊरून वो शऊर रखते, वो नहीं समझते। वइदा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनके लिए आमनु ईमान लाओ कमा जिस तरह आमना ईमान लाए अन्नासु लोग कालू वो कहते हैं अनुमिनु क्या हम ईमान लाए कमा जैसा जिस तरह आमन ईमान लाए असफहा बेवकूफ अला सुन लो इन्नहुम दर हकीकत हुमुसफहा वही बेवकूफ है वला लेकिन नहीं यालमून वो जानते वइज़ा और जब लकुल्लज़ीना मिलते हैं उन लोगों से जो आमनो ईमान लाए कालू कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए वइज़ा और जब खलौ अकेले होते हैं इला शयातीनिहिम अपने सरदारों की तरफ कालू कहते हैं इन्नमा यकीनन हम माकुम तुम्हारे साथ हैं इन्नमा यकीनन नहनु हम मुस्तहजिऊन मजाक उड़ाने वाले हैं। ये थे आज के हमारे 4 आयत जहां में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकीन की निशानियां बताई हमें। अब हम इसके रूट वर्ड देखते हैं। नीला कहा जाता है काफ वाउ लाम ला तुफसिदू ना तुम फिसाद फैलाओ ना तुम फिसाद फैलाओ फासिंदाल मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं स्वाद लाम हा अल मुफसिदून फसाद करने वाले हैं फासिंदाल असफहा बेवकूफ सीन फाहा यालमून वो जानते हैं ऐन लाम मीम लकुल्लज़ीना लाम काफिया खलौ खा लाम वाओ इला शयातीनिहिम शीन त्वा नून मुस्तहजिऊन हाजा हमजा। ये थे हमारे रूट वर्ड। अब हम इसके मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं इंशाअल्लाह। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ तो वे कहते हैं यकीनन हम इस्लाह करने वाले हैं। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि जब उनसे कहा जाता है जमीन में फसाद ना फैलाओ की वजाहत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकों के रवैये को वजाहत करते हुए फरमाया जब उन्हें जमीन में फसाद करने से रोका जाता है तो फसाद से मुराद कुफर शिरक मासी है।
فساد سے مراد دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کے راز پہنچانا، کافروں کے ساتھ دوستی بھی رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی ایک چیز ہم نوٹ کرتے چلیں، ہم بھی اپنے بہن بھائی، مسلمان بہن بھائیوں کو اکثر اذیت پہنچا دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑا کے، جو خاص طور پہ دینی معاملات ہوتے ہیں۔ اکثر ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے پوسٹیں جس میں اسلام کا کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مسلمان لوگ ہی وہاں پہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ایموجی لگا رہے ہوتے ہیں ہنسی والے، اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے منافقین کے علامات بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو مسلمانوں کے لیے باعث تکلیف ہوں، ان کی دوستیاں ہمارے لیے جو باعث جو ہے تذلیل بنے، ایسے لوگوں سے ہمیں اللہ رب العزت بچا کے رکھے۔ انہوں نے دو باتیں اکٹھے کر دی، فساد فی الارض کا اعتقاد کیا، اس بات کا اظہار کہ یہ فساد پھیلانا نہیں بلکہ اصلاح کرنا ہے۔ یوں گویا انہوں نے حقائق کو ہی بدل دیا، فساد کا نام اصلاح رکھ دیا، دوسرے فعل باطل اور حق ہونے کا اعتداد کو جمع کر دیا۔ یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ بڑے مجرم ہیں جو گناہ کو حرام سمجھتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ لوگ سلامتی کے قریب ہیں اور ان کی بابت ارتکاب گناہ سے باز آنے کی زیادہ امید ہے۔ زمین میں فساد کیسے پھیلایا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے، فرائض اور واجبات کو چھوڑ کے، سچے دین میں شک کر کے، دشمنان اسلام کی مدد کر کے، کافروں کی حمایت کر کے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کو درست نہ رکھ کے، انفرادی یا اجتماعی کاموں میں ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اور نیک لوگوں کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اور نیک لوگوں کے کاموں میں راستے میں رکاوٹ ڈال کے فساد پھیلانا ہے۔ مثلاً کتاب اللہ کی تعلیم میں راستے میں رکاوٹ ڈالنا، مساجد کی عبادت کاری کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا، جیسے کہ وہ لوگ دوسری سرگرمیوں میں دے دی جاتی ہیں کہ ان کو مساجد میں جانے کا ہوش نہ رہے۔ اکثر ہمارے یہاں پہ بھی ہے کہ ہم مصروفیت میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں، اوور ٹائم لگا لیا اور جاب ایسی اس کو سلیکٹ کر دیا جس میں ہماری جو نمازیں ہیں وہ اکثر ہی جو مس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے منافقین کی علامات میں ہی داخل فرمایا ہے کہ وہ لوگ بھی منافق کی علامات میں آتے ہیں جو دین کے کاموں سے، اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتی ہیں یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقوں کو جب فساد سے روکا جاتا ہے تو وہ کیوں یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں؟ وہ خود سے زیادہ اپنے آپ کو باشعور سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ ان کی جہالت ہے جس کو وہ صلح کہتے ہیں، اور وہ فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہی کام کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ زمین کے اندر اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ صحیح ایمان، عمل صالح کو اختیار کر کے، شرک اور نافرمانی کو چھوڑ کر زمین میں اندر اصلاح ہوتی ہے۔ زمین کے اندر اصلاح یہ ہے کہ ایمان والے اور اطاعت الہی پر معمور رکھا جائے، اپنے آپ کو ایمان اور اللہ کے اطاعت پر معمور رکھا جائے۔ اسی کی اطاعت و ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس زمین پر عبادت کیا، اس پر رزق کے دروازے کھول دیے تاکہ اس رزق کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رزق کے ذریعے کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تاکہ ہم جب کھائیں، ہم کچھ بھی کھائیں، کوئی پھل، کوئی یعنی کہ اجناس یا کوئی چیز بھی ہم کھاتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ریفریش کر رہے ہیں، اپنے آپ میں انرجی ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں طاقت دے، ہم اللہ رب العزت کی اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے خلاف عمل کیا جائے تو یہ عمل زمین میں فساد برپا کرنا اور اس کو جاڑنا ہوگا۔ صلح کے پردے میں فساد کیسے ہوتا ہے؟
منافقین سازشیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا طریقہ صلح کیا ہے، ہم کسی سے بگاڑ نہیں چاہتے، ہم سب کے خیر خواہ ہیں اور صلح کروانا چاہتے ہیں۔ ان کا ظاہری برتاؤ اچھا ہوتا ہے، جبکہ ان کی کافروں سے دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ محض ان کی جہالت ہے، جس کو وہ صلح کہتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کے چکروں میں ان میں مزید رنجشیں پیدا فرما دیتے ہیں، رنجشیں ڈال دیتے ہیں۔ اور اکثر ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ ہے کہ ہم کفار کے ساتھ، جیسے ہمارے حکمران جو ہیں وہ اکثر ایسے کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ اندر ہی اندر سے دوستیاں رکھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ جو منافقین یہودی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے سخت خطرہ کے باعث بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں، ان کو یہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ دوستیاں رکھ کے کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عادل حکمران عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ منافقین کے یہ کہنا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ مفہوم نکلتا ہے، ضمن یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اہل ایمان اصلاح کرنے والے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا یہ دعویٰ انہی پر پلٹ دیا۔ کافروں سے دوستیاں، گٹھ بندھن، یعنی کہ ملک میں فساد پھیلانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تکفروہ تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت فساد ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مسلمانوں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوست نہ بناؤ۔ کیا تم جانتے ہو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے واضح حجت بنا لو؟ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے ہرگز مددگار نہیں ہو پاؤ گے۔ النساء آیت نمبر 144 145۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے کفر کے باوجود اس زعیم میں مبتلا کیا کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا فساد کے بعد کوئی اور فساد رہ جاتا ہے؟ لیکن وہ اپنے فساد کے بارے میں ایسا علم نہیں رکھتے جو ان کو فائدہ پہنچا سکے، اگرچہ وہ اس کے بارے میں ایسا علم ضرور رکھتے ہیں جو ان کے خلاف حجت قائم کرے گا۔ صرف ان کے اعمال ہی زمین کے اندر فساد کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ برے اعمال اور گناہوں کے سبب روئے زمین پر آفتیں اور مصائب نازل ہوتے ہیں جو غلے، پھلوں اور درختوں اور نباتات کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ہم لوگ جب مسلمانوں کو دھوکہ دے کے کفار کو اور غیر مسلم سے دوستی کریں گے، ان کے ساتھ پروپیگنڈا کریں گے، اسلام دشمن کے خلاف چلیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا کرے گا؟ منافقین کی جو ہے ٹھکانہ وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے یا ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے؟ اور یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہی ہے، ہماری اندر کے کفر کی وجہ سے ہے کہ ہمارے برے اعمال کا سبب ہے کہ روئے زمین پر آفتیں اور مصائب آتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پہ عذاب بھیجتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اس کا جو غلہ، پھل، درخت اور نباتات ہوتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی میں افلاس، بھوک کی جو ہوتی ہے
وہ عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ چیزیں اکثر دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے اس ملک پاکستان میں ہر قسم کی غلہ اگایا، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا نباتات پیدا فرمایا، لیکن پھر بھی ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہم پہ رزق تنگ ہے، ہم پہ مہنگائی کا عذاب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہم نے اپنے آپ کو منافقین جیسی علامات کے باوجود اپنے آپ کو اصلاح کی طرف نہیں لے کے آ رہے۔ ہماری کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اصلاح ہی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں دنیاوی فائدہ دے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا ہے ایسے لوگ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ منافقین کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، پھیلانے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جس طرح ایمان لائے، جس طرح لوگ ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف ایمان لائے۔ سن لو، بیوقوف در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ یعنی کہ ایمان لاؤ، یعنی کہ جیسے محمد رسول اللہ اور جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں اس کی تصدیق کرو جیسے لوگ تصدیق کرتے ہیں۔ الناسو سے مراد ہے کہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے مراد ہے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مومنین صدیقین یعنی کہ صحابہ کرام جو تھے ان کو یہاں پہ منشن کیا گیا ہے، یعنی جیسے صحابہ کرام ایمان لائے جو کہ دل اور زبان کا ایمان تھا۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو کہتے ہیں ہم اسی طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف ایمان لائے۔ جھوٹے منافق لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی وجہ سے انہوں نے ویسے ہی کہا ہے جیسے ہم ایمان لائے ہیں، جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے، یعنی کہ منافق جھوٹے گمان میں جیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ منافقین نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیوقوف کہا، معاذ اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں، مال اور ہر قسم کی اللہ کے راہ میں اپنی یعنی کہ چیزیں قربان کر دی، ان کو انہوں نے لقب دیا کہ یہ بیوقوف ہیں، معاذ اللہ۔ منافقین کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیوقوف اور حماقت ہیں، ان پر ایمان، ترک وطن اور کفار سے دشمنی مول لینے میں کی معجب ہے۔ ان کے نزدیک عقل اس کے متضاد ہے، اس کے برعکس رویے کو تقاضا کرتی ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو سفاہت و حماقت کی سے منسوخ کیا۔ ضمنی طور پر اس کے لیے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ وہ ہی عقل مند اور اصحاب دانش و بینش ہے، یعنی کہ وہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی طرح بیوقوف بن جائیں، اپنا مال، اپنا اولاد، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنی مول لیں جو ہمیں دنیا کا فائدہ دے رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، تو یہ تو بیوقوفی ہے۔ ان کے نزدیک انہوں نے صحابہ کرام کو مینشن کیا اور کہا کہ ہم ایسے کام نہیں کرتے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو مسلمانوں میں بھی اچھا رکھیں اور ہم مشرکین مکہ میں بھی اپنے آپ کو اچھا رکھیں، یعنی کہ ان کے ساتھ بھی ہماری دوستی رہے اور ایمان والوں کے ساتھ بھی ہم کھڑے رہیں۔ تو یہ منافقین کی علامت میں سے ہے۔ منافقوں نے صحابہ کرام کی طرح ایمان کیوں نہیں لانے کو کہا؟ منافقین کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کی دعوت دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان اور معیار کی اور کسوٹی ہے۔ اسی لیے سورۃ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت پایا گے۔
अला इन्नहुम सुफ़हाअ वलाकिन ला यअलमून, सुन लो बेवकूफ, दर हकीकत वही लोग हैं वो नहीं जानते। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में वाज़िया किया है कि वो खुद अहमक और बेवकूफ है। अहमक ऐसे बेअकल को कहते हैं जो मसाइब से बेखबर हो और ऐसे कामों में मसरूफ हो कि जो उसके लिए नुकसानदेह है। अकल का तकाजा है कि इंसान अपने मसालिह की फिक्र करे, नफे के हसूल की कोशिश करे, जरर से बचे। ये सिफत सहाबा इकराम पर सादिक आती है। वलाकिन ला तालमून, कि वो नहीं जानते कि वो अहमक है। क्या वो आला मकसद के लिए दुनियावी मुफादात को कुर्बान करना बेवकूफ़ी है? आला मकासद के लिए दुनियावी दीनी मुफादात को कुर्बान करना खुशबख्ती है, यानी कि दुनियावी मामलात को कुर्बान कर देना खुशबख्ती और अक्लमंदी की इलामत है। सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ईमान अल्लाह ताला कितने किस कदर किया। आप अल्लाह ताला ने सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ईमान का मियार करार दिया सूरह बकरा आयत नंबर 137 में। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़िकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। फिर अगर वो इस जैसी चीजें ईमान पर लाए जिस पर तुम ईमान लाए हो तो यकीनन वो हदायत पाएंगे, अगर वो जाएं तो यकीनन अब वो मुखालफ में हैं। चुनाचा अन करीब उनके लिए अल्लाह ताला ही आपके लिए काफी हो जाएगा और वह सब सुनने वाला जाने वाला है। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए हैं, और जब अपने सरदारों की तरफ अकेले होते हैं तो कहते हैं यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की सरगर्मियों की वजाहत की है। जब मोमिनों से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और उसके किताब और उसके रसूल की तस्दीक करते हैं। और मुनाफिक अहले ईमान से मिलने पर क्यों ये कहते हैं कि हम ईमान लाए? ज़ाहिरी तौर पर दुनियादारी का भरम कायम रखने के लिए अपने माल अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर वो कहते हैं वे जाखिलू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब अपने सरदारों की तरफ अकेले होते हैं तो कहते हैं यकीन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत फरमाई है कि मुनाफिकीन अपने शरीर सरदारों से तन्हाई में मिलते हैं तो कहते हैं कि दर हकीकत हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। कौल इन्ना माअकुम, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि यकीनन यानी हम इस दीन पर कायम हैं जिस पर आप हो। मुनाफिक कहते हैं कि हम तुम्हारे अकीदे पर हैं और हम तुम्हारे मुवाफिकत करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कयामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ इस शख्स से भी सबसे ज्यादा बरतर पाओगे जो लोगों के सामने एक रुख रखता आता है और दूसरों के सामने दूसरा रुख रखता है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6058। यहाँ भी एक बहुत अहम बात है। अल्लाह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने नकल की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बदतरीन इंसान है जो किसी के सामने एक जाविये से आता है और दूसरों के सामने एक जाविये से आता है, यानी कि मेरे मुंह पे मेरा और तेरे मुंह पे तेरे वाली जो कहावत है, इस पे जो इंसान उतरता है वो बदतरीन इंसान है। इस आयत में शयातीन से क्या मुराद है? काफर, मुनाफिकीन और मुशरिकीन और गुमराह करने वालों के सरदार और शरकशों के शैतान कहते हैं। हवा वो इंसानों में हो जिन्नों में हो, बुराई के सरदार यानी कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, या उनसे मुराद कुरैश और यहूदी के सरदार हैं जिनकी वजह से तमाम लोग मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते थे। इनसे मुराद हर वो शख्स है जो खैर से दूर और शर के करीब हो और जो इस्लाह नहीं चाहता। मुनाफिक अपने सरदारों को अपने वफाओं का यकीन क्यों दिलाते थे? काफरों और
काफिर और मुनाफिक اور مشرکین گروہوں کو سرداروں کو شجاعتین کہتے ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں کو اکیلے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنوں کو محض مذاق کرتے تھے۔ منافقین یقین دلاتے ہیں کہ ہم دلی طور پہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو بس ایسے ہی ذرا دل بہلانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ ہو گئے تھے، ہمارا دل ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک ظاہری تعلق قائم کیا ہے تاکہ ان سے دنیا کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی مینشن کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے سے بچ کے رہنا چاہیے جو ہمارے ساتھ مخلص ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ جو مخلص انسان ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، جو مخلص انسان ہوتا ہے وہ لازمی طور پہ آپ کو برائیوں سے روکے گا، آپ کو اللہ کی طرف بلائے گا، آپ کو دین کی طرف لے کے آئے گا۔ جو منافق ہوگا وہ کہے گا نہیں، جس جگہ پہ ہو آپ بہت صحیح ہو، پرفیکٹ ہو، لوگوں کی کیا بات ہے، لوگ تو بات کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ منافق ہوگا اور آپ کا کبھی بھی وہ مخلص دوست نہیں ہو سکتا جو آپ کی برائی نہ نکالے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی دوستیوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوست نصیب فرمائے جو ہمیں دین کی طرف لے کے آئے، جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑے، اس قرآن کے ساتھ جوڑے۔ اسی کے ساتھ ہماری اس کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے زبان میں اگر کوئی لرزش پیدا ہو گئی ہو، کوئی اتاؤ چڑھاؤ، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔